बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इसमा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की ज़ुबानी सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर जो है वो पाकिस्तान ईरान की जंग के दरमियान एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान की जानिब से एक और हमला ईरान में किया गया है। दहशतगर्दों के मजीद ठिकाने तबाह हुए हैं और इस दौरान 2 ईरानी तैयारे मार गिराने के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। और ये तैयारा कहाँ गिराया गया है, इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई है। किस किस्म के मनाजिर उस वीडियो में देखने को मिल रहे हैं और पाकिस्तान को ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ी है। पाकिस्तान के JF-16 और 17 तैयारे जो हैं वो पाकिस्तान की फिजा में क्यों परवाज कर रहे हैं, इस्लामाबाद में लड़ाका तैयारों की गूंज क्यों है और आला सतह का फौजी इजलास जो है वो किया गया है, उसमें क्या 4 बड़े फैसले हुए, इस हवाले से इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो है वो इमरान खान और एक ताकतवर शख्सियत के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल में 37 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, कौन सी अहम शख्सियत इमरान खान से मिलने के लिए गई हैं और इसके बाद इमरान खान को किस किस्म का फार्मूला जो है वो ऑफर कराया गया है, उन्होंने इस फार्मूले पर क्या जवाब दिया है और इसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने PTI के आजाद उम्मीदवारों पर किस तरह से डाका मारने की कोशिश की है और ये साजिश कैसे नाकाम हो गई है। इसके अलावा जस्टिस फाइज ईसा के मुतालिक एक अहम वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो में क्या कुछ है ये भी हम इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर जो है जस्टिस फाइज ईसा साहब की छुट्टी के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है, जस्टिस फाइज ईसा से जो अचानक कहां चले गए। इसके अलावा कौमी असेंबली के 127 हलकों के क्या हैरान कुन नताइज सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन वर्चुअल जलसा कैसे तारीखी साबित हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेलीथॉन में किस पैमाने की फंड रेजिंग की जा रही है, इस मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। आज की चौथी बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ के मुतालिक एक अहम वाकया हुआ है और शेर अफजल मरवत के मुतालिक क्या अहम खबर सामने आ रही है। इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत के मुतालिक क्या अहम फैसला सुनाया है और शेर अफजल मरवत की एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। उस वीडियो ने तहलका मचा के रखा हुआ है। ये वीडियो किस हवाले से है और इसके अलावा चेयरमैन PTI की एक डिवाइस के मुतालिक खबर सामने आ रही है, इस मुतालिक भी हम आपको बताएंगे और इसकी अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से। पाकिस्तान ईरान की जंग के दरमियान एक नया मोड़ आ चुका है। पाकिस्तान की जानिब से एक और हमला ईरान पर जो किया गया है, दहशतगर्दों के मजीद ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं और इस दौरान 2 ईरानी तैयारे मार गिराने के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। ये तैयारे कहां गिराए गए हैं, क्या दावा किया जा रहा है, ये राजा साहब से हम जानेंगे। इसके अलावा एक वीडियो जो है वो भी मंजर आम पर आई है। वो वीडियो क्या है, पाकिस्तान को ये कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है, पाकिस्तान के JF-16 और 17 तैयारे पाकिस्तान की फिजा में क्यों परवाज कर रहे हैं और इस्लामाबाद में लड़ाका तैयारों की गूंज क्यों है और आला सतह का फौजी इजलास जो हुआ है उसमें क्या 4 बड़े फैसले होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बता दें। खबर कुछ यूं है कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी सूरत हाल पर गौर के लिए जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया है, इजलास जो है उसमें यह बताया जा रहा है कि ईरान से कशीदगी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपना दौरा डेविस मुख्तसर करके आज रात वतन वापस वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ जो है इस इजलास को तलब किया गया है। इजलास में बहुत से अहम फैसले किए जाएंगे। हलाक दहशतगर्द पाकिस्तानी शहरी थे जो ईरान में छुपे हुए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ये बयान भी सामने आया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी ने पाकिस्तानी हमलों में 7 हलाकतों की तस्दीक की है। ऑपरेशन मिर्गबर पाकिस्तान का ईरान को जवाब जो है वो दिया गया है। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान बहुत से दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए हैं। जराये के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करें, जो ये इजलास होगा उसकी सदारत करेंगे। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर सर्विसेज चीफ शरीक होंगे। इजलास में खुफिया इदारों के हुकाम भी शरीक होंगे। साथ ही साथ जो है इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर जो है वो ब्रीफिंग दी जाएगी। राजा साहब मुझे बताइएगा ये अंदरूनी कहानी क्या है और इस्लामाबाद में जो तैयारों की गूंज है वो क्यों सुनाई दे रही है, इस हवाले से हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करें। देखिए, इस बार ईरान के 2 तैयारे मुबैना तौर पर मार गिराने, पाकिस्तान के एक और सर्जिकल स्ट्राइक के मुतल्लिक
کس قسم کا دعویٰ کیا گیا ہے، کس قسم کی مبینہ فوٹیجز اس وقت وائرل ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف عمران خان صاحب اور نواز شریف کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ اور اہم خبر ہے، وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ایک انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے اب سے 10 منٹ پہلے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز، پاکستان اور ایران کے درمیان یہ جو فضائی معرکہ ہے اور یہ جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس کے اوپر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے۔ اور اس بریکنگ نیوز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان نے پہلا سرجیکل سٹرائک ایکچولی کہاں پر کیا تھا، ایگزیکٹلی کون سی لوکیشن تھی، کون سے ہتھیار استعمال کیے گئے، کون سے دہشت گرد اس کے اندر مارے گئے، اور اس کے بعد کس طرح سے ایئر سرویلنس کے دوران 2 بڑے غیر معمولی واقعات بھی ہوئے۔ اب یہ جو انٹرنیشنل ایک نیوز ایجنسی ہے، جس کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی بااعتماد یہ نیوز ایجنسی ہے، اس کا کہنا یہ ہے اور اس نے لکھا یہ ہے کہ ایران نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر نام نہاد سرجیکل سٹرائک کیا، یہ پاکستان کے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے دونوں اطراف جہاں بھی دہشت گردی ہوتی تھی، یعنی پاکستان میں یا ایران کے اندر، تو یہ دونوں اطراف دہشت گردی لوکل میکانزم کے تحت معاملات جو ہے وہ طے کر لیے جاتے تھے۔ لیکن اب یہ جو 2 طیارے مار گرانے کے متعلق مبینہ طور پر ایک دعویٰ کیا گیا، اس حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر آئی، کیونکہ یہ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، اس نے یہ بتایا کہ اصل میں جس وقت ایران نے یہ پاکستان کی حدود کے اندر حملہ کیا، یعنی پنجگور کے اندر حملہ کیا، جس میں عام شہری نشانہ بنے، اس سے پہلے ایک ڈرون کے ذریعے بھی پاکستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جسے پاک فوج نے گرا دیا تھا۔ تو اب اس انٹرنیشنل ایجنسی نے یہ لکھا کہ پہلے سرجیکل سٹرائک کے بعد پاکستان نے ایرانی حکام سے رابطہ کیا، ایرانی حکام کو یہ کہا کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ملک ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم جوابی سرجیکل سٹرائک کریں، کیونکہ ہمارا جو سرجیکل سٹرائک ہوگا وہ بہت تباہ کن ہوگا اور اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات جو کہ برادرانہ رہنے چاہیے یہ خراب ہو جائیں گے۔ تو اب چونکہ پاکستان کے اندر بھی ایک پبلک سینٹیمنٹ تو ہے کہ ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے، لہٰذا ایران اس پر معافی مانگ لے اور یہ کہہ دے کہ غلطی سے یہ جو سرجیکل سٹرائک تھا یا یہ جو حملہ تھا یہ غلطی سے ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہی جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس نے 2 بڑے دلچسپ نکات بیان کیے اور ناقابل یقین نکات بیان کیے ہیں۔ یعنی یہ ایسے بیانات ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ایسے نکات ہیں جو کہ ناقابل یقین ہیں، کیونکہ جب پاکستان کی حکومت نے، ریاست پاکستان نے اور آف کورس فوج کے لیول پر بھی جب ایران کو یہ پیغام پہنچایا گیا اور یہ میسج دیا گیا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، آپ اس پر معذرت کر لیں، تو ایران نے مزید ایگریشن دکھایا، انہوں نے اسے پاکستان کی کمزوری سمجھا اور اس دوران ایران نے یہ کنوے کیا کہ ہم مزید بھی پاکستان کے اندر ایسے سٹرائک کریں گے۔ یعنی ایران نے پہلے سٹرائک کے بعد معافی نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا کہ ہم مزید بھی سٹرائک کریں گے، اور اس کے بعد پھر ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس ہوا پاکستان کی فوجی قیادت کا۔ اس کی کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، اس کا کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک سرجیکل سٹرائک کرنا تھا، اور اس کے اندر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب چونکہ ایران معذرت بھی نہیں کر رہا، اوپر سے پتہ نہیں کس کی شے پر دھمکیاں بھی دے رہا ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایران کے اوپر سرجیکل سٹرائک کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو اس انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے ایک خبر چلائی ہے بہت اہم نوعیت کی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور یہ جو 2 طیارے ایران کے مار گرانے کے حوالے سے جو ایک آپ کہہ لیں بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اسی طرح کچھ ویڈیوز بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، تو اس حوالے سے ایک طرف تو پاک فوج کا جو بیان ہے، اس کی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے تصدیق کی ہے کہ پاک فوج کے سرجیکل سٹرائک میں 7 نہیں بلکہ 9 دہشت گرد مارے گئے ہیں، اور یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ اس کے اندر جو مارے گئے لوگ ہیں وہ عام شہری نہیں تھے، بلکہ
وہ دہشت گرد تھے۔ اور اس کے بعد اسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یہ بھی لکھا کہ پاکستان کا یہ جو آپریشن تھا اس کے اندر جس قسم کے ہتھیار استعمال کیے گئے اور جتنی مہارت کے ساتھ یہ آپریشن کیا گیا، اس نے دنیا کے دفاعی حلقوں کو حیران بھی کر دیا کہ اتنی پریسائزلی پاکستان کی افواج جو ہیں ایران جیسے ملک کے اندر اس قسم کا آپریشن کر سکتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو آپریشن تھا اتنا سوئفٹ تھا، اتنی تیزی کے ساتھ انجام دیا گیا کہ ایران کا جو دفاعی نظام تھا اس وقت بالکل مفلوج ہو گیا۔ اور اسی انٹرنیشنل نیوز ایجنسی نے یہ بھی کہا کہ ایران کا جو ایئر سرویلنس سسٹم تھا یہ مکمل طور پر فعال تھا، کیونکہ ایران کو پتہ تھا کہ ہم نے معذرت نہیں کی اور اب پاکستان کی جانب سے ایک جوابی سرجیکل سٹرائک کیا جائے گا۔ ان کے طیارے فضا میں تھے، ان کا پورا ایئر سرویلنس سسٹم جو ہے وہ مکمل طور پر فعال تھا۔ ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس بڑے جدید میزائل سسٹم ہے اور بڑا جدید ایئر سرویلنس سسٹم ہے، لیکن اس کے باوجود راکٹس، میزائل اور ڈرونز کے ذریعے اور کچھ سوفسٹیکیٹڈ ویپنز جن کا نام نہیں بتایا گیا، ایک آپ کہہ لیں کہ دفاعی پرائیویسی یا دفاعی سیکریسی کو برقرار رکھنے کے لیے، تو ان ویپنز کے ذریعے پاکستان نے یہ حملہ کیا۔ واپس اس کو حملہ بھی نہیں کہنا چاہیے، آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مس ایڈونچر کا جواب دیا گیا۔ اب اس پہ یہ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ دوسری جانب ایران جو ہے اب وہ ایک اور آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ایڈونچر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، ایک اور ایڈونچر کرنے کی مبینہ طور پر تیاری کر رہا ہے۔ اس وقت پاک فضائیہ کے جو JF-17 اور اسی طرح F-16 طیارے یہ مسلسل پاکستان کی فضائی حدود کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اسلام آباد کے اندر بھی فضائی طیاروں کی جو گھن گرج ہے یہ سننے میں مل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات کہ پاکستان کے اوپر اگرچہ F-16 طیاروں کے حوالے سے اور ان کے اسپیئر پارٹس کے حوالے سے پابندی لگائی گئی، پاکستان نے ایک مرتبہ ٹرکی سے F-16 طیارے اوور ہال کروائے، پابندی جب پاکستان پر لگی ہوئی تھی، اور پاکستان نے پھر جارڈن سے F-16 طیارے لینے کی کوشش کی، لیکن اب اس پوری صورتحال میں جو سینکشنز تھی وہ آڑے آتی رہیں۔ لیکن پاکستان نے خود مینٹیننس کا اتنا اچھا نظام جو ہے وہ ترتیب دیا کہ پاکستان کے جو F-16 طیارے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ بڑی سوئفٹ مشین ہے، اس کو لیتھل مشین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت 3 جو پاکستان کے بارڈرز ہیں وہاں پر ریڈ الرٹ ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس صورتحال کا فائدہ بھارت بھی اٹھا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں جو آرمی چیف، DGISI چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور پوری فوجی قیادت کا ایک اعلیٰ ترین سطح کا اجلاس جس کے کئی سیشنز جو ہیں وہ متواتر ہو رہے ہیں، اور ایک بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر اب میسج دیا گیا ایران کو کہ آپ ہمارے برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہیں، اس کشیدگی کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کیا گیا تو اس کا 3 گنا طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویڈیو جو کہ اس وقت بہت وائرل ہے کہ کوئی ایرانی طیارہ بلوچستان کی حدود میں مبینہ طور پر پاکستان کی فضائیہ نے گرایا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ ویڈیو جعلی ہے، یہ دعوے تو کیے گئے ہیں کہ 2 طیارے مار گرائے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی اس طرح کا ایئر کامبیٹ نہیں ہوا کہ جہاں پر پاکستان اور ایران کے کچھ طیارے آمنے سامنے آئے ہوں، اور اس لیے اس طرح کی افواہوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی کا ماحول ختم ہو۔ آج کی دوسری بڑی اہم بریکنگ نیوز، عمران خان اور ایک طاقتور شخصیت کے متعلق کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے؟ اڈیالہ جیل میں 37 منٹ تک کیا کچھ ہوتا رہا ہے؟ کون سی اہم شخصیت جو ہے وہ عمران خان سے ملنے کے لیے پہنچی، اور اس کے بعد عمران خان کو کس قسم کا فارمولا آفر کرایا گیا ہے؟ اس فارمولے پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا؟ اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے PTI کے آزاد امیدواروں پر کس طرح سے ڈاکہ مارنے کی کوشش کی ہے اور یہ سازش کیسے ناکام ہو گئی ہے؟ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کے متعلق ایک اہم ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو کے حوالے سے بھی ہم راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے خبر کی تفصیل بتا دیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا بڑا ایک اہم پیغام جو ہے، اہم بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں ورکنگ پوری کر لی ہے، آزاد اراکین کے ساتھ مل کر
پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ آزاد اراکین پر نظر ہے، ہم نے اپنی ورکنگ پوری کر لی ہے، آزاد اراکین کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کی حکومت بنائیں گے۔ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم حکومت بنائیں گے تو نواز شریف اپوزیشن لیڈر بنیں گے۔ آصف زرداری الیکشن کے بعد آپ کو مزید سرگرم نظر آئیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ تاثر بنا کر حکومت میں آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، جیت عوام کی ہوگی اور جیت پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ذاتی دشمنی کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، میں آپ کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ کی ترقی چاہتا ہوں اور ورکنگ ہم لوگوں نے پوری کر لی ہے۔ آزاد امیدواروں کو کس طرح مل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ان کا ایک بہت بڑا بیان سامنے آ رہا ہے۔ راجہ صاحب، ہمارے ناظرین صاحب کیا شیئر کریں گے، اس بیان کے حوالے سے کیا بتائیں گے اور کیا اندرونی کہانی ہے، جسٹس فائز عیسیٰ کے حوالے سے کیا ویڈیو وائرل ہوئی ہے؟ دیکھیں، اس ماہ ایک طاقتور جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک بڑی حیران کن خبر آئی ہے۔ اڈیالہ جیل سے اس واقعے سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اس ویڈیو کے متعلق بھی بتاتے ہیں کون سی طاقتور شخصیت اور عمران خان صاحب کے درمیان پیغام رسانی ہوئی انڈائریکٹلی، یہ کہانی بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اور ایک صحافی نے کیا آنکھوں دیکھا حال آج کے دن کا بتایا عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا، اور عمران خان صاحب اور ایک جنرل کے متعلق انہوں نے کیا کہانی سنائی جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، وہ کوئکلی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب جنہوں نے لیدر کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی، عمران خان صاحب بڑے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ عمران خان صاحب نے ہنستے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ نیوٹرل بھائی جان بھول گئے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ 2002 والی پلے بک نہیں ہے، پاکستان کی صورتحال 1970 جیسی ہے جب صرف پارٹی ٹکٹ جیتا تھا۔ ہماری انتخابی مہم میں امیدواروں کے جو پوسٹرز ہیں ان پر قیدی نمبر 804 لکھا جائے، قیدی نمبر 804 کو انتخابی نشان بنایا جائے، جیسے کہ لوگ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ایک جنرل کے حوالے سے بڑی اہم خبر آئی۔ عمران خان صاحب نے کہا جو لوٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد پی ٹی آئی کا کوئی بھی آزاد امیدوار جیتنے کے بعد اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ اتنے ظلم کے باوجود پارٹی نہیں ٹوٹی کیونکہ ہمارا ووٹ بینک ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ وکلاء نے بڑا زبردست کام کیا، انہیں میں چاہتا ہوں کہ ٹکٹ ملیں اور مجھے ٹکٹس پر ان پٹ کم ملی، اس لیے میں نے عمر ایوب اور شبلی فراز کو یہ کہا کہ آپ ٹکٹ فائنلائز کریں۔ اس کے بعد پھر ایک جنرل کے حوالے سے ایک دلچسپ خبر آئی، اور ظاہر ہے کہ اس خبر کو پاکستانی میڈیا نے، جو کہ اس وقت شریف خاندان کا کٹ پتلی بن چکا ہے، غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس میڈیا نے اس خبر کو نہیں چلایا، لیکن ہم مختصراً بتاتے ہیں کہ یہ خبر کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جیل میں صرف پی ٹی وی دیکھنے کی سہولت موجود ہے، پی ٹی وی پر صرف سرکاری پروپیگنڈا ہوتا ہے۔ پہلے ٹی وی پر سپورٹس دیکھ لیتا تھا، لیکن ورلڈ کپ میں پاکستان کی بری کارکردگی کے بعد اب میں نے سپورٹس بھی دیکھنا چھوڑ دی۔ صبح 1-1.5 گھنٹہ ورزش کرتا ہوں، جس کے بعد عدالت آ جاتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جیل میں 3 مرتبہ قرآن پاک کو پڑھا ہے، ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں اور ساتھ اس کے نوٹس بھی لیتا ہوں۔ اس کے بعد خان صاحب نے یہ کہا کہ جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا میں ان کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ میں جیل میں نہ ڈالا جاتا تو شاید مجھے اتنی عبادت کا موقع نہ ملتا، اتنا وقت نہ ملتا اور کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد ایک جنرل کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ انکشاف ہوا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جیل میں آدمی کو سوچنے اور پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جیل میں رہتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پڑھا ہے، جب انسان خواہشوں پر قابو پا لیتا ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ جسے کرپشن نہ کرنی ہو اسے امپائر اپنے ساتھ نہیں ملانے پڑتے۔ سپریم کورٹ پر نواز شریف نے حملہ کیا تھا، دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ایماندار ججز کو ٹکنے نہیں دیتے۔ نواز شریف کرکٹ میں بھی اپنے امپائرز کے بغیر نہیں کھیلتا تھا، میرا کوئی اپنا جج نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن ایک معیاری جج تھے اور ان کے استعفے پر افسوس ہے۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی،
اور اسی طرح ایک طاقتور جنرل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم حلقوں کی ایک طاقتور شخصیت کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی، کیونکہ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جو پوسٹر اور جو بینر ہیں ہر پوسٹر پر میری تصویر لگا کے قیدی نمبر 804 کا نشان لگایا جائے، یعنی یہ ایک طرح سے انتخابی نشان بن جائے، جیسے کہ ہمارے تھمبنیل میں آپ نے دیکھا۔ اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ایک کتاب بھی لکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک اور بڑا انکشاف ہوا۔ وہ انکشاف یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو بلے کا انتخابی نشان چھینے جانے کے بعد بھی ایک پیغام پہنچایا گیا۔ عام تاثر یہ ہے اشاروں کنایوں میں کہ یہ پاکستان کے اہم حلقوں کی جانب سے پہنچایا گیا پیغام تھا۔ اس پیغام میں یہ کنوے کیا گیا کہ اب تو آپ کے انتخابی نشان بلہ بھی چھن گیا ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد حیثیت میں لڑنا پڑے گا۔ تو اب بھی اگر عمران خان صاحب اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کے لیے اس وقت جو مصیبتوں کا پہاڑ ہے اور جو مشکلات ہیں یہ کم ہو جائیں گی اور گریجولی ختم ہو جائیں گی۔ لیکن عمران خان صاحب نے اس کے اوپر یہ میسج دیا کہ میں اپنی قوم سے وعدہ کر بیٹھا ہوں، اور میں چونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں کسی بھی صورت ڈیل نہیں کروں گا، کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، اپنی قوم کو بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا، اور 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے جو موجودہ جبر ہے میری قوم اس کا انتقام لے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے میسج دیا۔ آج کی تیسری بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی چھٹی کے متعلق ایک اہم بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے وہ اچانک کہاں چلے گئے، اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے 127 حلقوں کے کیا حیران کن نتائج سامنے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا آن لائن ورچوئل جلسہ کیسے تاریخی ثابت ہو رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ٹیلی تھون میں کس پیمانے کی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اس متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ لیکن پہلے خبر بتا دیں، خبر کچھ یوں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر ورچوئل جلسہ منعقد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کے مطابق 20 جنوری 2024 بروز ہفتہ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا ورچوئل جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر خان، سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور مرکزی سیکرٹری جنرل رؤف حسن سمیت دیگر عہدیداران اور رہنما جلسے سے خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ عوام ورچوئل جلسے میں تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے شریک ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے گزشتہ برس بھی 17 دسمبر کو ایک انتخابی مہم کے سلسلے میں پہلے ورچوئل یا آن لائن جلسے کا اہتمام کیا تھا۔ مقامی میڈیا نے یہ بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا جیل سے پیغام بھی پڑھ کر سنایا گیا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کے پہلے ورچوئل جلسے کے روز ملک بھر میں انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر رہی اور صارفین کو تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا رہا تھا، جس کے بعد انٹرنیٹ سروس کی نگرانی کرنے والے آزاد اداروں نے بھی پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش کی تصدیق کر دی تھی۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا بتائیں گے اس خبر کے حوالے سے، اور یہ جو ورچوئل جلسہ ہونے والا ہے کس طرح سے تاریخی ثابت ہوگا، ٹیلی تھون جو ہونے جا رہی ہے وہ کس پیمانے کی فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ کی چھٹی کے متعلق کیا اندرونی خبر ہمارے ناظرین سے آپ شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک بڑی دلچسپ ویڈیو وائرل ہے۔ اگین اس ویڈیو کو پاکستان کے مرکزی میڈیا نے نہیں چلایا، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر آئی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ چھیننے کے بعد چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے پر بڑی تنقید ہوئی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اسی طرح جمہوریت کو مانیٹر کرنے والی تنظیموں نے بھی اس فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ ویڈیو بھی اس میں کس قسم کے مناظر ہیں اپنے ویورز کو بتاتے ہیں، لیکن کوئکلی میں آپ کو جو 4 اہم ترین حلقوں کے انتخابی نتائج آئے ہیں اور بڑا دلچسپ انتخابی سروے آیا ہے وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب ان میں سے ایک حلقہ ہے NA 145 خانیوال، یہ بڑا اہم حلقہ ہے، اور یہاں پر جو انتخابی نتائج یا انتخابی سروے آیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی یہاں سے 41% ووٹ حاصل کرے گی، یہاں سے نون لیگ جو ہے یہ 26% ووٹ حاصل کرے گی، اور باقی جو جماعتیں ہیں وہ کل ملا کر 26-27% ووٹ حاصل کریں گی، یعنی خانے وال بہت بڑے مارجن کے ساتھ عمران خان صاحب جیت رہے ہیں۔ اسی طرح جو لودھرا کا حلقہ ہے NA 155، اب لودھرا چونکہ جہانگیر ترین کا اوورال ایک علاقہ ہے،
لیکن یہاں کا بھی ایک بڑا دلچسپ انتخابی نتیجہ یا انتخابی سروے آیا ہے، اور اس انتخابی سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ لودھرا این نے 155 میں تحریک انصاف 43% یعنی 43% ووٹ حاصل کرے گی، اور نون لیگ جو ہے یہاں سے 18% ووٹ حاصل کرے گی۔ اس کے بعد ایک اور بہت دلچسپ نوعیت کا جو سروے سامنے آیا ہے وہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد کی جو نشستیں ہیں یہ 2018 کے الیکشن میں یہ تینوں نشستیں تحریک انصاف نے جیتی تھیں، یہاں تک کہ شاہد خاقان عباسی مری، کوٹلی ستیا اور کوہٹا کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی ایک نشست سے بھی الیکشن لڑے تھے، اور پی ٹی آئی کے 9 آموز جو امیدوار تھے انہوں نے یہ تینوں سیٹیں عمران خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ سے جیت لے لی۔ اب یہ پتہ چلا ہے جو نیا سروے آیا ہے کہ اسلام آباد کی تمام نشستوں پر 2/3 اکثریت سے زائد مارجن سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ حمزہ شہباز کا جو حلقہ ہے اس میں حمزہ شہباز کو بہت برے طریقے سے شکست کا سامنا ہے، اور اسی طرح مریم نواز کو بھی اپنے حلقے میں جو ان کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہ محفوظ حلقہ ہے وہاں بھی ان کو بہت زیادہ ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ اب آ جائیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہاں غائب ہو گئے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق جو خبریں چل رہی ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جن کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی اور لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ان کی جھڑپ بھی ہوئی، تو اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق یہ تصدیق شدہ خبر آئی کہ وہ اب ان کا جو بینچ تھا اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ 2 روز کے لیے چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں، 2 روز کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے روایتی طور پر چھٹی پر چلے گئے ہیں، اور اب وہ اپنے چیمبر میں 2 دن تک اہم امور سر انجام دیں گے، اور اس کی تصدیق کی گئی ہے کہ ان کا جو بینچ ہے وہ ڈی لسٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد کے پی کے 11 اضلاع سے جو ورکرز کنونشن ہوئے ہیں جو کہ بہت بڑے جلسوں میں بدل گئے ہیں، یہاں سے کچھ ویڈیو سامنے آئی ہیں، اور یہ جو عظیم الشان جلسے ہوئے ہیں یہ اصل میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کا ریئیکشن ہے کہ آپ نے ہمارا انتخابی نشان چھینا، اور اب آپ دیکھیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک سونامی آ گیا ہے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے 24 کروڑ عوام کے ساتھ یہ انتخابی نشان چھین کر بڑی زیادتی کی ہے۔ آج کی چوتھی بڑی اہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے۔ آرمی چیف کے متعلق ایک اہم واقعہ ہوا ہے، اور شیر افضل مروت کے متعلق کیا اہم خبر سامنے آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کے متعلق کیا اہم فیصلہ سنا دیا ہے، اور شیر افضل مروت کی ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو نے کیسے تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ایک ڈیوائس کے متعلق ایک خبر سامنے آ رہی ہے، وہ خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب سے ہم جانیں گے۔ لیکن پہلے خبر بتا دیں، تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت نے پارٹی کی چیئرمین شپ سے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حامد خان پی ٹی آئی کہ چیئرمین بننا چاہتے تھے، میں نے مخالفت کی، اس لیے وہ میرے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رؤف حسن، شعیب شاہین اور حامد خان تینوں ایک ہی گروپ کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب مجھے احساس ہوا کہ یہ سب گیم ہے تو میں نے اپنے حق میں یہ سب کر رہا ہوں، تب میں نے باہر پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کا فیصلہ تھا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ کس قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس نے سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچا کے رکھا ہوا ہے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ایک ڈیوائس کے متعلق خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، ہمارے ناظرین سے آپ کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیں، اس بار شیر افضل مروت کے متعلق ایک دلچسپ خبر آئی ہے۔ 2 اس سے پہلے ان کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، اور ان ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر یعنی کچھ رہنماؤں پر جو تنقید وہ کر رہے تھے وہ تنقید بھی انہوں نے جاری رکھی ہے، اور پھر ایک دعویٰ یہ کیا گیا کہ بیرسٹر گور کی جگہ انہیں کوئی تحریک انصاف کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس معاملے پر عمران خان صاحب نے کیا حتمی فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس فیصلے سے پہلے ابھی ایک تازہ ترین بریکنگ نیوز آ گئی ہے، وہ کوئکلی میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ خبر آئی ہے فیصل آباد کے ایک حلقے سے جہاں کا تازہ ترین انتخابی سروے ایک ایسے ٹی وی چینل نے کیا ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف خبریں چلاتا ہے اور نون لیگ کے حق میں خبریں چلاتا ہے، لیکن اس نے بھی اس سروے میں یہ بتایا ہے کہ این اے 103 میں پی ٹی آئی کو نون لیگ کے اوپر 23% برتری حاصل ہے۔ یہاں پر جو ان کے امیدوار ہیں علی سرفراز، ان کا انتخابی نشان شٹل کاک ہے، اور یہ بہت بڑے مارجن سے جیت رہے ہیں۔ اسی طرح
ایک اور جو حلقہ ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو 52% ووٹ ملیں گے جبکہ نون لیگ کو 24% ووٹ ملیں گے، یعنی 2 گنا سے بھی زائد ووٹ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ملیں گے۔ اب آ جائیں شیر افضل مروت کی جانب، جنہوں نے صدر عارف الوی اور ان کے بیٹے پر بھی الزامات عائد کیے اور اسی طرح رؤوف حسن کے متعلق بھی انہوں نے الزامات عائد کیے۔ اس کے بعد ایک دعویٰ کیا گیا کہ شاید بیرسٹر گور کو ہٹا کر شیر افضل مروت کو چیئرمین بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ 2 گھنٹے ان کے وکلاء کی ملاقات ہوئی۔ عمران خان صاحب نے اس ملاقات کے اندر شیر افضل مروت کے متعلق دریافت کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ 4 صوبوں میں ہماری کیمپین کریں گے، لیکن انہوں نے سختی سے یہ بھی ہدایت کی کہ اب شیر افضل مروت جو ہیں وہ پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات نہیں دیں گے اور دیگر پارٹی رہنما شیر افضل مروت کے خلاف بیانات نہیں دیں گے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی کے چیئرمین بن رہے ہیں بیرسٹر گور خان کی جگہ، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری جانب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز، کیونکہ ایک بہت بڑے انگریزی اخبار نے اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں اگر یہ اتنی بڑی تعداد میں جیت گئے، یعنی بڑی تعداد میں جیت گئے، تو ان کے لیے تحریک انصاف کا پلیٹ فارم پارلیمنٹ کے اندر میسر ہوگا۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن میں ابھی بھی ایک رجسٹرڈ جماعت کے طور پر موجود ہے اور ان کے پاس یہ آپشن ہوگا کہ یہ تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں۔ اسی وجہ سے بلاول زرداری اور آصف علی زرداری نے تحریک انصاف کے آزاد امیدواروں کو خریدنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ یہ وہ آزاد امیدوار ہیں تحریک انصاف کے جن کی جائیدادوں کو تباہ کیا گیا، جن کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، جنہیں اغوا کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ نہیں ٹوٹے تو یہ زرداری کی جو نوٹوں کی بوریاں ہیں یہ ان کے اوپر بکنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔